मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। मैं क्या समझाऊं आप लोगों को। आप पहले माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, जाहिर है यहाँ आप जो वीज़ा लगा के आए हैं वो भी किसी बेस पे होगा। हर आड़े तिरछे को यहाँ का वीज़ा भी नहीं मिलता, कुछ ना कुछ काबिलियत होती है तो यहाँ की नेशनलिटी मिलती है, यहाँ का वीज़ा मिलता है। तो आप बहुत पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं, मैं आपको क्या समझाऊं। लेकिन मैं आपको बहुत कुछ समझा सकता हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पढ़ी, घरों में आपको वो नहीं पढ़ाई जा रही, लेकिन हमने वो पढ़ी हैं। कुछ चीज़ें हमने पढ़ी हैं जो आपने नहीं पढ़ी, कुछ चीज़ें आपने पढ़ी हैं जो हमने बोलो नहीं पढ़ी। जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो हम आपसे सीखने की कोशिश करते हैं। आज मेरी 4 या 5 घंटे एक डॉक्टर साहब से मीटिंग हुई है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर थे जिन्होंने मुझे सेल, क्रोमोसोम, न्यूक्लियस, जो सेल बनता है ना जिन चीज़ों से, ये सब क्या है, कैसे वालिदैन से बीमारियां औलाद में ट्रांसफ़र होती हैं, कज़न मैरिज में क्या नुकसानात हैं और क्या नुकसानात नहीं है, लेकिन वो खामखा में डराया गया है। वो सारी डिटेल, डीएनए क्या होता है। तो 4-5 घंटे मैंने आज उनसे लेक्चर लिया है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। नमाज का जब टाइम आया तो मैंने उनको कहा कि आपने 4 पढ़नी है, मैं 2 पे सलाम फेर दूंगा। ये चीज़ उनको मालूम बोलो नहीं। इसका मतलब है कुछ हमें भी पता है, ऐसा नहीं कि सब कुछ आपको पता है। समझ रहे हो, कुछ हमें भी पता है। लोग मौलाना लोगों को ना दुनिया की फजूल तरीन कौम समझने लगे हैं कि इनका सोसाइटी में क्या किरदार। अभी मैं आ रहा था तो हमारे एक और डॉक्टर हैं, यूके में होते हैं, उनसे मेरी फ़ोन पे बात हो रही थी। तो उन्होंने कहा एक ग्रुप में मैं ऐड हुआ हूँ, व्हाट्सएप के ग्रुप में। उसमें सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बड़े पढ़े लिखे लोग, और कराची की एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, मैं यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूँगा, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी समझी जाती है, उसके सारे प्रोफेसर्स हैं जो सुबह शाम मौलानाओं को बुरा भला ही कहते रहते हैं उसको। तो मैं उस ग्रुप से निकल गया हूँ। दायरा इस्लाम से खारिज होते हुए तो देखा होगा, दायरा ग्रुप से खारिज होते हुए आपने बहुत कम लोग देखे होंगे। ये मेरे बयान का हिस्सा है। ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ना, बाज़ दफ़ा मेरी बातें ऐसी लगती हैं जैसे मैं खामखा के किस्से सुना रहा हूँ, लेकिन वो खामखा के किस्से नहीं होते। जो मैंने आयत पढ़ी होती है उससे रिलेटेड होते हैं वो, फिर मैं आखिर में बताऊँगा, वो जोड़ूंगा मैं उसे। मैं अभी जापान से होके आया हूँ ना, तो वहाँ शोरूम में गाड़ियाँ बनती हैं तो टायर अलग कंपनी में बन रहे होते हैं, स्टीयरिंग अलग बन रहे होते हैं, दरवाजे अलग, सब आपस में फिर जोड़ जाड़ के क्या बना देते हैं, गाड़ी। तो लिंक होता है सब चीज़ों का आपस में, और पाकिस्तानी उसको तोड़ ताड़ के दोबारा भेज देते हैं स्क्रैप करके। तो मैं जब जापान में व्लॉग बना रहा था, वो स्क्रैप जहाँ गाड़ियाँ करते हैं, हमारे मोहम्मद एजेंसी के बहुत लोग हैं स्क्रैप का बिजनेस कर रहे हैं, गाड़ियाँ तोड़ते हैं, तोड़ ताड़ के भेज देते हैं वहाँ चमन में, कोयटा में, वहाँ फिर ये पार्ट्स बिकते हैं। तो बड़ा बिजनेस हो रहा है माशाल्लाह। तो उन्होंने कहा कि ग्रुप से मुझे निकाल दिया उन प्रोफेसर्स ने, क्योंकि वो सुबह शाम मौलाना लोग ऐसे, मौलाना ऐसे। और फिर एक बात कहते हैं उन्होंने ऐसी खतरनाक की, उन्होंने कहा मौलवी को मस्जिद में बंद हो जाना चाहिए, उसका काम है नमाज पढ़ाए तमीज से, बस। यूनिवर्सिटियों में जाना, ऑस्ट्रेलिया जाना, जापान जाना, बयानात करना, इससे फसाद हो रहा है। हम तरक्की की दौड़ में पीछे की तरफ जा रहे हैं। गोरे ने जो तरक्की की है तो गोरा मौलवी लेस है, इसलिए गोरा यहां तक पहुंच गया। रंग भी गोरा उसका, आप देखो, हर चीज में हमसे अच्छा हो गया कि नहीं हो गया, हर चीज में हमसे आगे जा चुका है। क्यों? उसकी सोसाइटी में मौलाना टाइप की कोई चीज बोलो ना नहीं। तो इन मौलानाओं को बोलो भाई, जैसे पादरी चर्च के अंदर होता है, पंडित जी मंदिर में होते हैं। कभी देखा पंडित जी किसी पब्लिक यानी यूनिवर्सिटी में जाके लोगों को, या ऑस्ट्रेलिया पंडित जी के दौरे होते हैं और इतना बड़ा क्राउड जैसे आज हम देख रहे हैं, खवातीन का, मर्दों का,
کبھی نہیں آپ نے سنا ہوگا کہ ہر طبقے کے لوگ آئے ہوں اس طرح سے. تو بھائی میں آپ کو تھوڑا سا ہی، میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں آپ کو تھوڑا سا ہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو ٹوٹی پھوٹی ضرورت مولانا لوگوں کی بھی، اور ٹوٹی پھوٹی نہیں، جتنی زیادہ مولانا کی ضرورت ہے نا آپ کو، اتنی زیادہ سائنسدانوں اور ڈاکٹروں کی ضرورت نہیں. کائنڈلی برا تو لگا ہوگا یہ سن کے آپ کو، میں بات کروں گا، ثابت کروں گا. تو جتنے بھی دنیا کے شعبے ہیں سب میں ہمیں ترقی کرنی ہے، اور اسلام تمام شعبوں میں ترقی کا ہمیں آرڈر کرتا ہے، حکم دیتا ہے. لیکن خوب اچھی طرح سمجھ لیں، دنیا میں ہر چیز ہر ایک کے پاس سے نہیں ملتی. کسی کے پاس سے وہ چیز ملے گی جو اس کے پاس ہوگی، جو چیز اس کے پاس نہیں ہے آپ کو اس کے پاس سے نہیں ملے گی. ہمارا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں چیز ایک آدمی کے پاس ہے، اس میں اللہ نے اس کو فضیلت دی ہے، تو اب باقی تمام چیزیں بھی ہمیں کہاں سے ملیں گی؟ اس کے پاس سے ملیں گی. آپ جب آسٹریلیا آئے، یہاں پہ میلبرن جیسے ترقی یافتہ شہر میں آپ نے دیکھا بلڈنگیں کتنی خوبصورت، سڑکیں کتنی خوبصورت، علاج کتنا اچھا. اس سے پتہ چلتا ہے یہاں کے سول انجینئرز بھی ایک نمبر، یہاں کے عام انجینئرز بھی ایک نمبر، یہاں کے ڈاکٹر بھی ایک نمبر. تو آپ نے سوچا کہ اب جو چیز ان کے پاس نہیں ہے وہ بھی کہاں سے ملے گی؟ بولو، ان کے پاس سے ملے گی، حالانکہ وہ ان کے پاس سے نہیں ملے گی. وہ کون سی چیز ہے جو بھائی ان کے پاس نہیں ہے؟ دین نہیں ہے. دین کی ضرورت کیا؟ بولو نہیں ملی تو کیا ضرورت ہے؟ اصل تو سوال پھر گھوم پھر کے وہیں آ جائے گا نا، نہیں ہے تو چھوڑو نہیں ہے. جب وداؤٹ ریلیجن انہوں نے اتنی ترقی کر لی، تو اگر ہم ریلیجن کو فالو نہ کریں، ہم اسلام کو فالو نہ کریں، تو ہمارا کیا پروگرام بڑھ جائے گا اس سے؟ بولو بھائی. یہ بھی تو اتنے خوش زندگی گزار رہے ہیں، لائف کو انجوائے کر رہے ہیں اور مزے کی زندگی گزر رہی ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ تو ہمیں دین ان کے پاس سے نہیں ملے گا تو نہ ملے. کیا خیال ہے بھائی؟ مجھے گولا گنڈا اچھا نہیں لگتا، مجھے آپ کے پاس سے گولا گنڈا نہیں ملے گا. لوگ کہہ رہے ہیں تمہیں گولا گنڈا اس کے پاس سے نہیں ملے گا، اس کے پاس سے ملے گا. میں کہتا ہوں چاہے اس کے پاس سے ملے یا اس کے پاس سے، جب میں گولا گنڈا کھاتے ہی نہیں ہوں، نہ میری ضرورت ہے، کھا کے گلا خراب ہوگا. کل میں کہیں ہوٹل میں گیا ہوں تو انہوں نے میرے سامنے گول گپے لا کے رکھ دیے. انہوں نے کہا ہمارے یہاں گول گپے بہت اچھے ملتے ہیں. میں نے کہا بھائی جب میں گول گپے کھاتا ہی نہیں ہوں، میں نے بچپن میں ایک دفعہ گول گپا کھایا تھا، اتنا غلط تجربہ تھا، اس کے بعد میں نے گول گپوں سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر دی. ایک دفعہ میں نے گول گپے کا تجربہ کیا، اس نے بھر دیا تھا تو میرے منہ میں ہی نہیں گھس رہا تھا. وہ جو گول گپے کا سائز تھا، بچپن میں میرا منہ اتنا بڑا نہیں تھا، گول گپے کے حساب سے تھا نہیں میرا منہ، تو پھنس گیا تھا. تو اس کے بعد سے میں نے آج تک گول گپے کھائی نہیں. تو اب میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی جب گول گپے میری نیڈ ہی نہیں ہے، میری ضرورت ہی نہیں ہے، تو آپ کے ہوٹل میں گول گپے اچھی کوالٹی کے ملتے ہوں یا خراب کوالٹی کے ملتے ہوں، سستے ملتے ہوں یا مہنگے ملتے ہوں، مجھے اس سے لینا دینا نہیں ہے. سوال پیدا ہوتا ہے جب دین آپ کی اور میری بالفرض اگر ضرورت ہی نہیں ہے تو ہمیں اس سے کیا لینا دینا کہ گورے کے پاس سے دین ملے گا یا نہیں ملے گا؟ جو ہماری ضرورت کی چیزیں تھی وہ ساری ہمیں یہاں پر مل رہی ہیں. تبھی تو پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش سے آپ لوگ یہاں آئے ہو، اور بہت سے سری لنکا سے، اور جن کو ٹرانسلیشن ہو رہی ہے، انگلش میں سمجھائی جا رہی ہوگی یہ بات. ان کو پتہ نہیں انگلش میں یہ گول گپے اور گولے گھنٹے کا ترجمہ کیسے کریں گے. یہاں میرے ہر بیان میں ٹرانسلیشن ہو رہی ہے تو مفتی خالد صاحب اکثر ٹرانسلیٹ کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار مجھے سمجھ میں نہیں آتا، میں پھنس جاتا ہوں بہت جگہ کہ اس کو میں کیسے سمجھاؤں. اب پروگرام بڑھ گیا، کیسے سمجھائیں گے آپ بتاؤ، یہ کیسے سمجھائیں گے؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں بھائی، واقعی دین آپ کی ضرورت نہیں ہے اگر ان سوالات کا جواب آپ کے پاس ہے. اگر ان سوالات کا جو میں ابھی اٹھانے والا ہوں، ان سوالات کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے، تو پھر بھائی اگر یہ سوالات آپ کی زندگی کے لیے ضروری ہیں، ان سوالات کا پھر جس کے پاس جواب ہوگا آپ کو اس سے ان کوئسچنز کے آنسرز بولو پوچھنے پڑیں گے. آپ نے ایم اے کا ماسٹر کرنا ہے، کل آپ کا پیپر ہے، آپ کو یہ خطرہ ہے کہ یہ والے کوئسچنز ایسے ہیں جو کل پیپر میں آ سکتے ہیں. کچھ کوئسچنز ایسے ہیں جن کے بارے میں ہے کہ پاکستان میں تم 5 سالہ پیپر دیکھ رہے ہو، 5 ایئرس دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، 5 دفعہ آ چکا ہے، 6 میں اب امکان نہیں ہے. وہ سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے جوابات کی ہمیں ضرورت
نہیں پڑتی، لہذا ہم اس کے لیے پھرا تیار نہیں کرتے. میں تو اپنے حساب سے بات کروں کیونکہ ہمارے تو انٹر تک یہی ہو رہا تھا، تھوڑا سا شاید اچھا ہو گیا ہو. ہم پھرے انہی سوالات کے تیار کرتے تھے جن کے 5 ایئرس میں ہم دیکھتے تھے 5 سال میں کون سے سوالات نہیں آئے، اب ان کے آنے کے چانسز، کیونکہ پھرے کے لیے جیب محدود تھی. وقت تو لامحدود تھا، لیکن جیبیں جہاں ہم نے پھرے سنبھال کے رکھنے تھے وہ کیا تھے؟ پاکٹ محدود ہے، تو لمیٹڈ پھرے ہی آ سکتے اس میں. تو ہم دیکھتے تھے جس سوال کا چانس ہے بھائی اس کی تیاری کرو، اس کے پھرے بناؤ، جس کا چانس ہی نہیں ہے اس کو کیا کرو؟ چھوڑ دو. بھائی کچھ سوالات ایسے ہیں جو میرے اور آپ کی زندگی کے لیے اگر وہ ضروری ہیں تو بھائی پھر جہاں سے ان سوالات کے جوابات ہمیں ملیں گے ہمیں اس طرف جانا پڑے گا. اگر میری اور آپ کی زندگی کے لیے وہ ضروری نہیں ہے تو اسکپ کر کے آپ آسٹریلیا میں جیسے چل رہے ہیں ایسے ہی کنٹینیو چلتے رہیں، بلکہ اپنی سپیڈ تھوڑی سی اور زیادہ تیز بڑھا دیں. وہ سوالات کیا ہیں؟ بار بار میں بھی کرتا ہوں، قرآن بھی کرتا ہوں. دنیا میں کیوں آئے ہو بھائی؟ پیسہ کمانے آئے ہو؟ بچے پیدا کرنے آئے ہو؟ پھر تو میں جیت گیا. کیا پھر تو میں کیا ہوں؟ شادیاں کرنے آئے ہو؟ پھر بھی میں کیا ہوں؟ جیت گیا. لائف کو انجوائے کرنے آئے ہو، دولت کمانے آئے ہو، ناچنے گانے آئے ہو. اگر اس کام کے لیے دنیا میں آئے ہو تو بھائی پھر ہمیں دین کی بالکل بھی ضرورت نہیں. لیکن اگر کوئی اور کام بھی ہے ہمارا تو کیا ہے؟ کیوں بنے ہم؟ ایتھیزم پہ تو میں بہت بولتے رہتا ہوں، آج نہیں بولوں گا، مختصر بات کروں گا تاکہ میرا وہ آگے کا بیان جب تک اس سے لنک نہیں ہوگا نا تو وہ بات چلتی نہیں آگے. ٹرین کا ڈبہ انجن تو لا کے لگانا ہی پڑے گا نا. اب آپ کے بار بار ہم ٹرین میں انجن دیکھ دیکھ کے تھک گئے. ہم بنے نہیں ہیں، ہمیں بنایا گیا ہے. ابھی جو ڈاکٹر آئے تھے نا میرے ساتھ 4-5 گھنٹے بیٹھ کے مجھے سکھاتے رہے، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. تو آپ کے کروموسوم کی جو ترکیب ہے نا، جو کمبینیشن ہے مختلف چیزوں کا، وہ اتنا پیچیدہ ہے، اتنا پیچیدہ ہے. ان کے 3 ارب پیئرز جوڑے ہوتے ہیں. ان جوڑوں میں ایک جوڑے کی ترتیب آگے پیچھے ہو جائے یا ایک پارٹ اس کا ڈیلیٹ ہو جائے تو انسان آڑا ترشا ہو جاتا ہے. ایک سیل میں. تو ہماری یہ بحث ہو رہی تھی کہ یہ اتنی ترتیب سے کیا یہ دھماکے کا نتیجہ ہے کہ یہ سب کچھ ایک سیل اتنا پیچیدہ جس کے نیوکلیس میں ایک کروموسوم کی جو اجزائے ترکیبی ہے اتنی پیچیدہ ہے، کیا یہ دھماکے کے نتیجے میں خود بخود پیدا ہوئی ہے؟ جی بھائی یہ گاڑی جو ہے نا پاکستانی حرکتیں گئی نہیں ہیں. SYED 140، اس طرح ILB 4TY، اور یہ کیا لکھا ہے 1XP 5ZW XJIT 441 1VK 5HJ IJ 4 7JK. کار نیڈ ٹو بی ریموو. کاریں ہٹا دو بھائی. یہاں جمعے کی نماز میں بڑی پرابلم ہو رہی ہے. پولیس والے گھوم رہے ہوتے ہیں کہ یہ مسلمان جب جمعے کے لیے پارکنگ کرتے ہیں تو آڑی ترچھی پارکنگ کرتے ہیں. تو وہ اتنی پیچیدہ ہے کہ وہ خود بخود ہو نہیں سکتی، ناممکن ہے. ہمیں کسی نے بنایا ہے اور ایک مقصد کے تحت بنایا ہے. وہ مقصد ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اس سوال کا جواب کہ ہمیں کیوں بنایا گیا، اس سوال کا جواب میرے بھائی سائنسدانوں کے پاس، آسٹریلیا کے جو پروفیسرز ہیں ان کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے. وہ تو خود بنے ہیں. بنانے والے سے پوچھا جائے گا کہ اس نے مجھے اور آپ کو کیوں بنایا. تو جس مقصد کے لیے بنایا ہے وہ مقصد آپ کو اللہ کے میسنجر جو پیغمبر ہیں وہ بتاتے ہیں. کیوں بنایا گیا؟ ہمیں مارنے کے لیے، مٹی میں تحلیل ہونے کے لیے، فنا ہونے کے لیے نہیں بنایا گیا. اتنی عجیب و غریب مخلوق بنائی جا رہی ہے اور اس کا کوئی پرپز ہی نہ ہو، بس وہ مار کے ختم کر کے آؤ. پھر نئی جنریشن آئی، کھایا پیا، موج مستی کی، کچھ نے ایک دوسرے پہ ظلم کیا، کچھ نے چاند پہ کمندے ڈالنا شروع کر دی، کچھ مریخ پہ پہنچ گئے، کچھ یہ کر دیا، کچھ یہ کر دیا، مر گئے. پھر وہ آگے ایک نئی نسل آئی، وہ مر گئے. تو یار یہ مر کے ختم ہو رہے ہیں. تو یہ انسان جیسی جو عظیم ترین مخلوق ہے
اتنی ذہانت دی اس کو جو اچھا بھی کر سکتی ہے برا بھی کر سکتی ہے. دونوں کے انجام سیم کیسے ہو سکتے ہیں؟ موت کے بعد تو دونوں کیا ہو گئے؟ سیم ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ دیکھو بھائی، جانوروں میں اللہ تعالیٰ نے اچھے اور برے کی صلاحیت نہیں رکھی ہے. 1000 سال پہلے کا جانور 1000 سال بعد کا جانور کیا ہے؟ عادات میں کیا ہے؟ سیم ہے. انسانوں میں ظلم کی صلاحیت بھی اللہ نے رکھی، انسانوں میں عدل کی صلاحیت بھی اللہ نے، جملہ میرا سینٹنس آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے. انسانوں میں عدل کی صلاحیت بھی اللہ نے رکھی، ظلم کی صلاحیت بھی اللہ نے رکھی ہے. انصاف کی بھی، ظلم کی بھی، اور اچھا کی بھی اور برے کی بھی، جھوٹ کی بھی، سچ کی بھی، وفا کی بھی، بے وفائی کی بھی. میلے لوگ بھی ہوتے ہیں، صاف ستھرے لوگ بھی ہوتے ہیں، گٹر کے ڈھکن لیس شہر بھی ہوتے ہیں جیسے کراچی چل رہا ہے آج کل، اور گٹر ڈھکن والے شہر بھی، اس کی ذمہ دار بھی تو انسان ہوتے ہیں نا. اچھے حکمران بھی ہوتے ہیں، برے حکمران بھی ہوتے ہیں. قرآن کہتا ہے ام نجعل المتقین کالفجار، کیا یہ ممکن ہے کہ میں نے تمہیں ایویں ہی پیدا کر دیا، ایک دھماکے کے نتیجے میں تمہیں بنا دیا میں نے، اور تمہاری کوئی مقصد نہ ہو، تمہارا کوئی حساب و کتاب نہ ہو، جس کا انجام یہ ہو کہ جو اچھا کر کے جائے اس کا جو اینڈ ہونے والا ہے وہی برے آدمی کا اینڈ ہونے والا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ خدا اللہ سے، یہ جس نے، جو گاڈ ہے، جو کریٹر ہے، کیا وہ اتنا اوٹ پٹانگ کام کر سکتا ہے کیا؟ دیکھو میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، پھر میں آگے چلتا ہوں. میرا ٹاپک نہیں ہے یہ، تو میں شروع میں نا تھوڑا سا بیس کے لیے آپ کو عمارت بنانے کے لیے آگے، تاکہ میری بات آگے سمجھ میں آئے آپ کے. کیا ہوا کہ جی ریسنگ کا مقابلہ ہوا، آسٹریلیا کی گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ جی یہاں کھیلوں کے مقابلے بہت ہوتے ہیں، جی اعلان کیا کہ جی ریسنگ ہوگی، اب مقابلہ ہوگا کس کا؟ دوڑ کا. اناؤنسمنٹ ہوئی، بڑا اس پہ بجٹ خرچ ہوا اور کھیل کے میدان بنائے گئے، اور بڑی، یعنی اب کیا ہوا کہ کھلاڑیوں نے محنت کرنا شروع کر دی، پہلے سے بھاگنا دوڑنا. بہت سے لوگوں نے دوسری شادی کی تاکہ دوڑنا ہم سیکھ جائیں، ہماری اسپیڈ کیا ہو جائے، بھاگنے میں تیز ہو جائے. ہر طرح کی یہ پریکٹس کرتے رہے کہ بھائی جیسے ہی تو گھوڑے پہ دولہا کو کیوں بٹھایا جاتا ہے پتہ ہے نا، اس کو چانس دیا جاتا ہے، آخری موقع بھاگ جاتا ہے. تو بہت سے لوگوں نے ہر طرح سے بھاگنے دوڑنے کی ایکسرسائز اور پریکٹس شروع کر دی. یار ہم اس مقابلے میں کیا کریں گے؟ جیتیں گے. بہت سے موٹیویشنل اسپیکرز کو بلایا گیا، جو لوگ دوڑ کے مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں، جو میدان میں اتارے جائیں گے، گراؤنڈ میں اتارے جائیں گے، ان کو سمجھایا جا رہا ہے بھائی جیتنا ہے، ہارنا نہیں ہے. اچھا وہ ہوگا جو جیتے گا، برا وہ ہوگا جو ہارے گا. کچھ ایک نمبر پہلے نمبر پہ آئیں گے، کچھ سیکنڈ آئیں گے، کچھ تھرڈ آئیں گے، چلو کچھ نہیں تو 10ویں پہ آ جانا، لیکن آخری سے بہرحال بچنے کی کوشش کرنا، کسی نہ کسی درجے میں آگے نکلنے کی کوشش کرنا. بڑے موٹیویشنل اسپیکرز آ رہے ہیں، اس کو سمجھا رہے ہیں بھائی جیتے گا، جو تم نے جو ہے نا، پھر ڈائٹ پلان بتایا جا رہا ہے. گورنمنٹ انوالو ہے ان تمام چیزوں میں، حکومت انوالو ہے. اب جی دوڑ کا مقابلہ شروع ہونے والا ہے، اور کراؤڈ ہے بہت بڑا دیکھنے والا ہے، یار یہ ہونے والا کیا ہے. اب جب دوڑ کا مقابلہ شروع ہوا، اتنی صلاحیتیں، اتنے وسائل خرچ ہوئے، تو جو لوگ اس مقابلے میں آئے ہوئے تھے انہوں نے آ کے پوچھا کہ جی ہم جیتیں گے تو ہمیں ملے گا کیا؟ تو گورنمنٹ نے کہا آپ کو ثواب ملے گا، اس کے علاوہ آپ کو کچھ بھی بولو نہیں. آپ کو کیا ملے گا جیتنے کے بعد؟ ثواب ملے گا کہ آپ جیت گئے. جیسے میں اکثر ایک مسئلہ بتاتا ہوں، آج کل اولاد اپنے والد کے کاروبار کو بہت ترقی دیتی ہے نا بیٹے، تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پھر وراثت میں حصہ زیادہ ملے. تو ان کو میں پہلے سے بتا دیتا ہوں کہ آپ کے والد کا بزنس تھا، آپ نے جتنی بھی ترقی دی تو والد سے کے کاروبار کو آپ نے پروموٹ کیا، مرنے کے بعد اس اضافی ترقی کے میں آپ کو ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا. وراثت میں ایسا نہیں ہوگا کہ بزنس میں عورت کا حصہ کم ہو جائے، وہ پورا حصہ ملے گا. تو اس لیے جب والد صاحب کے ساتھ خدمت کیا کریں، ان کے بزنس کو پروموٹ کریں، تو یہ سوچ کے کیا کریں صرف ثواب ملے گا، مجھے اس میں وراثت میں، اس بزنس میں اضافی کوئی حصہ نہیں ملے گا. کیونکہ بزنس میں کسی کے ساتھ تعاون کرنے سے آپ اس کے پارٹنر نہیں بن جاتے ہیں. پارٹنر بننے کے لیے اپنا پیسہ اس میں لگانا، شراکت داری کے معاہدے کے ساتھ یہ ضروری ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ یہ بہت ہو رہا ہے آج کل. تو گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ جی جو جیتے گا اس کو صرف کیا ملے گا بھائی، یعنی مطلب یہ کخ بھی نہیں ملے گا. تو اب مجھے وہ بتاؤ، اس دوڑ میں اب کوئی دلچسپی لے گا؟ لوگ بولیں گے یار ہم تو بیوقوف ہیں، ہم
40 दिन से हमने रोटी चावल और आलू छोड़ दिए, पराठे मुफ्ती साहब का बयान सुनने के बावजूद हमने छोड़ दिए। हम डाइट प्लान एक बनाया, इतने अरसे से जॉगिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये बड़े बड़े इसमें फंटर आए हुए होंगे, बड़े बड़े एथलीट आए हुए होंगे, उनसे मुकाबला आसान काम नहीं। तो हमारा तो ख्याल था जीतने वाले को पता नहीं क्या दी, शायद अगले इलेक्शन में खड़ा कर दिया जाए, उसको करोड़ों रुपए के पैसे मिले और ट्रॉफी मिले और अखबारों में नाम आए और इज्जत मिले, शोहरत मिले। तो कुछ भी नहीं मिल रहा भाई। तो लोग गवर्नमेंट को गालियां देंगे कि नहीं देंगे? मुझे लग रहा है आपकी समझ में बात नहीं आ रही है। आ रही है बात समझ में जी? अच्छा, ये गर्मी बहुत ज्यादा नहीं हो रही? बंदे ज्यादा हो गए। मैं समझ रहा था कि सर ये सिचुएशन पाकिस्तान में ही होती है, बड़ी खुशी हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुछ तो गलत देखने को भी मिल रहा है ना, खुशी हो रही। तो आप मुझे एक बात बताओ, इस दौड़ में जिन लोगों ने मेहनत की, तैयारी की, वो किसको बुरा भला कहेंगे? गवर्नमेंट। यार तुम खामखा में हमारी मेहनतों को छोड़ो, हम आराम से गुटके खा रहे थे, चाय पी के जिंदगी गुजार रहे थे, क्या जरूरत? अब मुझे एक बात बताओ, अल्लाह ताला ने इस कायनात को बनाया, अल्लाह ने इंसान को अपनी ताकत और कुदरत से पैदा किया, अल्लाह ने खेल का मैदान समझ लें, एक मुकाबले का मैदान सजाया अल्लाह ताला ने ज़मीन। इस दुनिया में मखलूक थी, शेर भी, गीदड़ भी, लोमड़ी भी, कुत्ते भी, बिल्ली भी, हर तरह की मखलूक। किसी मखलूक में इस मुकाबले में शिरकत की सलाहियत अल्लाह ने नहीं रखी। मैदान क्या है? ये ज़मीन। मुकाबला किसके दरमियान है? इंसानों के बीच में। मुकाबले है किस चीज़ में? अच्छे कामों में एक दूसरे से आगे दौड़ना। दुनिया की हर कौम चाहती है ना, अच्छे से अच्छा इंसान बन के दिखाओ। क्या ख्याल है भाई? ऑस्ट्रेलिया में भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, इंडिया में भी हैं, यूएसए में भी हैं। उनका काम होता है आपको अच्छे कामों में मोटिवेट करना। बहुत सी खवातीन जिनका वेट ज्यादा था, उनको मोटिवेट करके उनका वेट क्या हो गया? ये भी एक अच्छा काम है ना। उनका वेट क्या हो गया? कम हो गया। अब उन्होंने, उन मोटीज ने वेट किया तो वेट कम निकला उनका। ऐसी, इसका कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं है, वैसी कलापे मिला रहा हूं मैं, गर्मी लग रही है ना, क्या करें। तो अब मुझे एक बात बताओ, दुनिया की हर कौम में मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, वो उनको समझा रहे होते हैं अच्छा करो, बुरा मत करो। दुनिया में कोई मोटिवेशनल स्पीकर है जो आपको झूठ बोलना सिखा रहा हो? उसका चैनल 2 मिनट में बंद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वो आपको चोरियां सिखा रहा हो? है भाई कोई ऐसा कि भाई चोरी करने से पैसे ज्यादा आ जाते हैं, देखो फला चोर फला। हमें तो पाकिस्तान में मिसालें देने की जरूरत ही नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह होलसेल के हिसाब से ऐसी मिसालें हमारे दरमियान मौजूद हैं। भाई देखो फला ने इतनी चोरियां की तो कितनी अल्लाह ने उसको नवाजा, आज इतने बड़े ऊंचे ऊंचे मकामात पे वो लोग पहुंच चुके हैं। कामयाब तो वो हो गए ना दुनिया के एतबार से। लेकिन कोई मोटिवेशनल स्पीकर ऐसे चोरों की, डाकुओं की मिसालें नहीं देगा अपनी स्पीचेस में, मिसालें नहीं देगा। हालांकि वो कामयाब लोग हैं दुनिया के लिहाज से, पैसा भी आ गया, दौलत भी आ गई, इज्जत भी मिल गई, शोहरत भी। आप समझते हो इज्जत नहीं मिली, वो इसलिए कि आपको लिफ्ट नहीं करा रहे। वो अगर वो कोई आपको फोन कर दे, आप तो बेहोश हो जाओ खुशी से कि आज मुझे फला ने फोन किया है, मुझे डर लग रहा है मुझे नाम ना आ जाए मेरी गलती से, तो आज मुझे फला ने क्या किया है, कॉल की है, मैं तो खुशी से पागल हो गया। तो इज्जत भी दी, शोहरत भी दी, पावर भी दी। फिरौन के पास इज्जत भी, शोहरत भी और पावर भी किसके पास थी? फिरौन के पास थी। तो कभी किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने फिरौन का नाम लिया मोटिवेशन के लिए? क्यों भाई? मोटिवेशन में सबसे पहले जिस चीज पे मोटिवेट किया जाता है वो है कि अच्छा इंसान बनो। तो दुनिया की हर कौम में इंसानों को अच्छा बनाने की कोशिश, बोलते क्यों नहीं भाई, की जाती है हर कौम में। कभी इंसान, कभी जानवरों को पे मेहनत नहीं होती कि उनको अच्छा, कुत्ते को जो है ना अच्छा कुत्ता बनाने की कोशिश की जाए। आदात और सिफात में, सिफात की बात कर रहा हूं। अच्छा कुत्ता का मतलब शिकार अच्छा कर लेगा और बाकी चीजों में थोड़ा दाएं बाएं हो जाएगा, बाकी ये नहीं होगा कि वो कोई अच्छा, इसमें तो ये सॉफ्टवेयर ही नहीं है ना भाई। जो कुत्ता वफादार है हमेशा वो वफादार रहेगा, और जो बेवफा जानवर हैं, कुत्ता बेवफा नहीं होता, जो जानवर बेवफा हैं वो हमेशा क्या रहेंगे? अब आपने क्या किया, तोते को पिंजरे से निकाला, 10 साल भी आप तोता पालेंगे, वो उड़ के मार्केट से शॉर्ट हो जाएगा, टाटा करके चला जाएगा, वो आपके एहसान का बदला नहीं देगा।
موٹیویشنل اسپیکر طوطوں پہ محنت نہیں کرتے کہ ان کو وفا سکھائی جائے. کیوں نہیں محنت کرتے بھائی؟ ان کے اندر اللہ نے اچھا بننے کی، اس معاملے میں اچھا بننے کی اللہ نے ان میں صلاحیت نہیں رکھی. نہیں کرتے نا محنت، یہ ہے ہی نہیں. اور کتا ہمیشہ کیا کرے گا؟ وفا کرے گا. مالک جب اسے بیچتا ہے نا جا کے، تو بھی کتا کوشش کرتا ہے میں اپنے مالک کے پاس آ جاؤں. اس کو ڈنڈے بھی مارے گا تو اس کے سامنے جھکے گا وہ. یہ صلاحیت، یہ سافٹ ویئر اللہ نے انسانوں میں رکھے ہیں کہ وہ ایک ہی وقت میں اچھے بھی بن سکتے ہیں اور کچھ انسان اسی ٹائم پہ بولو برے. تو انسانوں میں موٹیویشنل اسپیکرز ہوتے ہیں جو انسانوں کو اچھا بنانے کی کوشش، جملہ کمپلیٹ کر لیں آپ لوگ، کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو دنیا میں ہر قوم میں ہوتے ہیں. مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ان کے پاس کوئی پیکج نہیں ہے کہ اچھا بنانے کا رزلٹ کیا نکلے گا. اب اچھا بننا آسان کام نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھو، آسان کام نہیں ہے. دنیا نے پتہ ہے کیوں آسان بنا دیا اچھا بننے کو؟ کہ جو چیزیں جو برائیاں چھوڑنا مشکل تھی نا، دنیا نے ان کو برائیوں کی فہرست سے ہی کیا کر دیا ہے؟ نکال دیا ہے. ورنہ مذہب کے بغیر، اسلام کے بغیر اچھا بننا ناممکن ہے. کیوں؟ آپ نے ایک سخت دوڑ میں لا کے میدان میں لوگوں کو ڈال دیا. یہ زمین میدان ہے، اس میں کھلاڑی کون ہے؟ دوڑنے والے کون ہیں؟ انسان ہیں. آپ نے ان کو بتایا کہ جیتنے کے بعد بھی مٹی میں مل کے ختم ہو کے فنا ہو جاؤ گے، ہارنے کے بعد بھی تمہارا انجام کیا ہوگا؟ فنا، ختم، فنش. تو بتاؤ اس دوڑ میں کوئی حصہ لے گا؟ پھر بولتے کیوں نہیں؟ اب انہوں نے جب دیکھا، دنیا داروں نے دیکھا، مذہب کے مخالف لوگوں نے دیکھا کہ یار اس سے تو اس دوڑ میں کوئی حصہ لے ہی نہیں رہا ہے، تو انہوں نے دوڑ کو آسان کر دیا. انہوں نے کہا یہ واکنگ کی دوڑ ہے، جاگنگ کی دوڑ نہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور اس میں جیتنے کا جو پوائنٹ ہے نا، وہ پوائنٹ بھی چینج کر دیا کہ اس میں اگر کوئی دائیں نکل گیا وہ بھی جیت گیا، لیفٹ پہ نکل گیا وہ بھی کیا ہے؟ کوئی ماموں کے گھر چلا گیا راستے میں وہ بھی جیت گیا، پھپھو کے گھر چلا گیا، بولو نا، وہ بھی جیت گیا، درمیان میں ہی وڑ گیا وہ بھی جیت. تو جیت کا مفہوم اتنا آسان بنا دیا، سوائے چند پابندیوں کے اتنا آسان بنا دیا کہ اب آپ کو اس میدان میں جیتنے کے لیے پاورفل موٹیویشن کی ضرورت بولو نہیں.